नाजरीन, अजीज़ बेलगामी का आदाब। दूरदर्शन बेंगलोर के उर्दू प्रोग्राम बज़्म उर्दू में आपका खैर मक़दम है। नाजरीन, रियासत कर्नाटक बासलाहियत अफराद की सरजमीन है और कई ऐसे अफराद हैं जो अपने अपने इलाक़ों में खामोशी के साथ खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आज हमारे जो मेहमान हैं वो उसी नौइयत की खिदमत अंजाम दे रहे हैं, सिले से बेपरवाह होकर, बेनियाज होकर उर्दू के लिए, इंसानियत के लिए अपनी बेहतरीन खिदमत पेश कर रहे हैं। मेरी मुराद है जनाब नवाज़ ख़ान पठान से, जो अदबी दुनिया में नवाज़ ख़ान नवाज़ के नाम से मारूफ हैं। आइए उनसे उनकी ज़िंदगी के हालात और उनके खिदमत के बारे में तारुफ़ हासिल करते हैं। मोहतरम नवाज़ ख़ान साहब, ये बताएं कि आपने जो सफ़र तय किया है वो इल्मी सफ़र है और फिर साथ साथ अदबी सफ़र है, इस पर और साथ ही साथ अपनी शख्सियत, अपनी शख्सी ज़िंदगी पर भी इज़हार ख़याल फरमाएं ताकि हमारे नाज़रीन को मालूम हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, जिस तरह से आप जानते हैं कि मैं शहर बीजापुर से मेरा ताल्लुक़ है और मैं महकमा तालीमात आमा में ज़िला बीजापुर से राबिता कार के अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। जिस तरह से आप जानते हैं कि शख्सियत की सही नशोनुमा तरबियत से मुकम्मल होती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी तरबियत वालिदैन से हुई और असातिज़ाओं से हुई। मेरे वालिद साहब ने मेरी असरी तालीम का ज़िम्मा संभाला और मेरी वालिदा मोहतरमा ने दीनी तालीम का ज़िम्मा संभाला था, और साथ ही साथ मेरे असातिज़ा भी मेरे लिए बहुत जिद्दोजहद से, बहुत बड़ी ही मेहनत से उन्होंने मुझे तालीम से आरास्ता कराया और अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं की बदौलत आज मैं आपके रूबरू बैठा हुआ हूँ और अपने फ़राइज़ बतौर राबिता कार अंजाम दे रहा हूँ। मोहतरम, आपकी तालीम के बारे में भी? बिल्कुल, मैं अपनी तालीम, मेरी ग्रेजुएशन मैं प्राइमरी उर्दू गवर्नमेंट उर्दू स्कूल नंबर 3 से मुकम्मल कर चुका और उसके बाद उर्दू अंजुमन हाई स्कूल बीजापुर से मेरी सानवी तालीम मुकम्मल हुई। उसके बाद मेरी जो ग्रेजुएशन हुई वो साइंस में हुई। उसके बाद मैंने बीएड करके और मौलमी के पेशे से मेरा 2010 में मेरा तकर्रुर हुआ बतौर माविन मुअल्लिम के। हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हाल ही में पिछले 2 साल से मैं बतौर राबिता कार के अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। आप एक तरफ मुअल्लिम हैं और दूसरी जानिब राबिता कारी भी आपका मशगला है, लेकिन हमारे नाज़रीन को आप बताएं कि ये दरअसल राबिता कारी क्या है और फिर इस कॉन्सेप्ट का पस मंज़र क्या है। जैसे कि आप जानते हैं कि महकमा तालीमात आमा जो रियासत कर्नाटक में एक बड़ा महकमा है और जिसके मातहत कई स्कूल्स, मदारिस चलते हैं और महकमा तालीमात आमा में कुछ ओहदे ऐसे हैं जो खुसूसी ओहदे कहलाते हैं। उन्हीं में से एक ओहदा जो है वो तालीमी राबिता का है। तो मैं उसी राबिता कार के फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। इसमें यह होता है कि जिस तरह से आर्टिकल 21 सेक्शन ए में बताया जाता है कि हर बच्चे को 6 साल से 14 साल तक के बच्चे के लिए मुफ्त और लाजमी तालीम ज़रूरी है, तो सबसे पहला काम राबिता कार का यही होता है कि कोई भी बच्चा तालीम से पीछे ना रहे, हर एक बच्चा तालीम हासिल करे और उसे तमाम तालीमी सहूलियात जो भी महकमा तालीमात आमा से फ़राहम हो रही हैं वो उस तक पहुँचे। मिसाल के तौर पर मैं बताना चाहता हूँ आपके सामने, जैसे कि स्कीम्स हैं अलग अलग जो आज बच्चों के लिए फ़राहम हो रही हैं। जैसे कि अब हम देखते हैं कि मुफ्त यूनिफॉर्म दिया जाता है और दोपहर के खाने की स्कीम है और सानवी जमातों के लिए बाईसाइकिल्स दिए जाते हैं,
فری میں شو اور ساکس کی اسکیمز ہے، اور حال ہی میں آپ دیکھتے ہیں کہ دوپہر کے کھانے کی اسکیم میں دسمبر 2021 1 دسمبر 2021 سے دوپہر کے کھانے میں انڈے یا کیلے دینے کا بھی رواج شروع ہوا ہے۔ نواز صاحب، ڈیزرٹ کے تحت آپ نے مشقیہ تیار کیا ہے، یہ ڈیزرٹ کیا ہے اور مشقیہ سے کیا مراد ہے، اور اس سے ہمارے طالب علم کو کس قدر فائدہ پہنچتا ہے؟ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ محکمہ تعلیمات عامہ کی میں بات کر رہا تھا، اس کی دو شاخیں، اہم شاخیں، ایک انتظامیہ کام انجام دیتی ہے اور دوسری ہے ترقیاتی امور کو قابو میں رکھتی ہے۔ انتظامیہ جو ایڈمنسٹریٹو ہم جس کو کہتے ہیں، ترقیاتی امور جو ڈیولپمنٹ کے زمرے میں شامل ہوتی ہے، اور ڈیولپمنٹ میں یہ DSERT ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشنل ریسرچ اینڈ ٹریننگ جس کو کہا جاتا ہے، اس کے ماتحت تعلیمی وسائل کی فراہمی ہوتی ہے، اور ان سروس ٹریننگ جو اساتذہ کو ملتی ہے وہ DSERT کے ماتحت ہی ملتی ہے۔ اسی سلسلے میں DSERT کی جانب سے ہر اضلاع کو الگ الگ کام سونپا جاتا ہے۔ اس میں اردو مشقیہ، اردو ورک بک بنانے کی ذمہ داری ڈائٹ وجے پور کو سونپی گئی تھی۔ وہاں کے پرنسپل صاحب نے مجھ پر ایک بھروسہ جتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ اس پر کام کریں، اور الحمدللہ میں نے بطور نوڈل آفیسر اردو زباندانی پڑھانے والے ہائی اسکول کے اساتذہ جو بہترین جو کام انجام دیتے ہیں ان کو لے کر میں نے ایک مشقیہ تیار کیا ریاستی سطح پر۔ الحمدللہ آج وہ DSERT ویب سائٹ پر وہ مشقیہ آ چکی ہے۔ نہم اور دہم جماعت کے لیے ہم نے تیار کیا تھا، اسی طرح سے اول تا ہشتم جماعت تک کے مختلف اضلاع کو کام دیے گئے تھے، اور ہم نے اس مشقیہ کو نام بھی دیے ہیں۔ نہم جماعت کی جو مشقیہ ہے اس کو ہم نے آفاق اردو کا نام دیا ہے، اور دہم جماعت کی جو مشقیہ ہے اس کو ہم نے دیار اردو کا نام دیا ہے۔ الحمدللہ یہ ہم نے DSERT کی سطح پر کام کیے ہیں، اور اس کے باوجود بھی ابھی بھی جیسے پل بند کارروائی کے جو منصوبے تیار ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ ٹرانسلیشن کا جو بھی ورک ہے ابھی بھی ضلع بیجاپور کو سونپا گیا ہے، ابھی بھی انجام دیے جا رہے ہیں۔ نواز صاحب، یہ ساری باتیں سننے کے بعد مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اس میں اقلیتوں کی فلاح کا کام ہے، تعلیم کا کام ہے۔ کیا یہ وزیر اعظم کے 15 نکاتی پروگرام سے کچھ ربط رکھتا ہے، کوئی تعلق رکھتا ہے؟ وزیر اعظم 15 نکاتی پروگرامز سے تعلیم جڑا ہوا ہے، تعلیمی ادارے یا محکمہ تعلیمات عامہ جڑا ہوا ہے۔ بالخصوص 15 نکاتی پروگرام جو ہیں وہ اقلیتی مدارس کے لیے ہیں، جیسے اقلیتوں کو فراہم کرنے کے لیے۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ 2005 میں سچار رپورٹ جو آئی ہے، اس کے بعد جو اقلیتوں کی معاشی و اقتصادی حالات کو دیکھ کر یہ 15 نکاتی پروگرام کو رکھا گیا۔ اس میں سے کئی اسکیمز جو ہوتے ہیں مرکزی حکومت کی جانب سے، اس میں سے چنندہ 6 اسکیمز جو ہیں وہ تعلیم سے جڑے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر بچوں کے تغذیہ کا اس میں خیال رکھا جاتا ہے۔ پری نیٹل یعنی پیدائش سے پہلے ہی ماں کو جو بھی تغذیہ نشو و نما کے لیے، بچے کی صحت کے لیے جو بھی چیزیں ہیں، غذائی اشیاء فراہم کرنا ہو یا ادویات ہیں، قوت مدافعت کو بڑھانے کے لیے جو بھی چیزیں ہیں، وہ تمام وہ 15 نکاتی پروگرام میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ حال ہی میں رابطہ کاری میں بھی ایک اس کی شمولیت ہے کہ جو بھی وظیفے بچوں کو دیے جاتے ہیں، اسکالرشپ جس کو ہم کہتے ہیں، NSP پورٹل کے ذریعے، وہ بھی ایک 15 نکاتی پروگرام کے ذریعے ہے۔ آج بھی کئی بچے باقاعدہ اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں تمام ریاست میں، اور یہ بالخصوص اقلیتوں کے لیے ہے۔ اور اس کے علاوہ 15 نکاتی پروگرام کا جو مقصد یہ بھی ہے کہ اردو زباندانی کے اساتذاؤں کا تقرر کرنا بھی ہے۔
جہاں پر دیہی علاقوں میں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ دیہی علاقوں میں اردو مدارس قائم کرنا ہوتا ہے اور وہاں پر اردو اساتذاؤں کا تقرر کرنا ہوتا ہے، تو اس میں 15 نکاتی پروگرام ایک اہم رول ادا کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مدرسوں کی شروعات، جیسے کہ کستوربا گاندھی ودیالیہ ہے، یہ بھی دیہی علاقوں، ان دیہی علاقوں میں کھولے جاتے ہیں جہاں پر اقلیت اکثریت میں موجود ہے، اکثریت میں ہے۔ نواز صاحب، آپ کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ آپ اردو اسکولوں کے سدھار کا بھی کام کر رہے ہیں اور عربی مدارس کے سدھار کا بھی کام، یعنی مطلب اس سلسلے میں تجاویز، مشورے دیتے ہیں۔ اردو اسکولوں کے بارے میں تو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کیا کچھ خدمات انجام دے رہے ہوں گے، یہ بتائیں کہ عربی مدارس میں سدھار کا مطلب آپ کی نظر میں کیا ہے؟ دیکھیے، عربی مدارس، ابھی آپ نے ذکر کیا کہ وزیر اعظم کے 15 نکاتی پروگرام جی میں عربی مدارسوں کے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کو ترجیح دی گئی ہے۔ اچھا، تو اس میں مذہبی جو عربی مدارس ہیں جہاں پہ قرآنی تعلیم دی جاتی ہے، عالمیت کے کورس سکھائے جاتے ہیں، وہ براہ راست 15 نکاتی پروگرام کے ذریعے وہ استفادہ حاصل کر رہے ہیں اور کرتے آ رہے ہیں۔ لیکن محکمہ تعلیمات عامہ کے ماتحت بھی کچھ عربی مدارس ایسے ہیں جو گورنمنٹ ایجوکیشن سے ایفیلیٹڈ ہوتے ہیں، ان کے ماتحت کام کرتے ہیں۔ ان کی نگرانی بطور رابطہ کار میں نے بھی کی ہے اور الحمدللہ میں کئی عربک مدارس کو گیا ہوں۔ ہماری یہ کوشش رہی ہے کہ جو بھی مسلم جو اقلیتوں میں مسلم جو طبقے ہیں تو ان کے بچوں کو مدرسوں کی طرف آمادہ کریں، انہیں تعلیم دلانے کی ترغیب دلائی جائے۔ ہم خود محلوں کو گئے ہیں اور ہم نے والدین سے براہ راست بات کی ہے، ان سے رجوع کیا ہے اور انہیں تعلیم، ایک مذہبی تعلیم کیا ہے وہ بھی ہم نے انہیں بتایا ہے اور ساتھ ہی ساتھ عصری تعلیم کے فائدے بھی انہیں گنوائے، امتزاج ہم نے ان کے سامنے رکھا ہے۔ نواز صاحب، اب ہم ایک دوسرے پہلو کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ جان کر ہمیں خوشی ہوئی کہ آپ کا ادب سے بھی لگاؤ ہے، شاعری سے بھی لگاؤ ہے، آپ اردو ادب کے پرانے قاری ہیں، علامہ اقبال کو پڑھا ہے آپ نے، غالب کو پڑھا ہے اور آپ خود شاعر ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے 2-4 اشعار پیش فرمائیں، اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ ترنم سے پڑھتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے غزل کے ایک مقطع اور غزل کے 2 اشعار ارشاد آپ کے سامنے رکھوں گا۔ عطائیں جب خدا کی ہیں تو پھر سوچا نہیں جاتا، شجاع مرد مومن ہو تو پھر روکا نہیں جاتا، اگر باتیں ہو میٹھی اور شرافت بھی ہو چہرے پر، سنو صورت سے سیرت کو کبھی سمجھا نہیں جاتا۔ واہ 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 واہ، شکریہ۔ کہ اچھا وقت ہر پل ہر جگہ سب کو نہیں ملتا، واہ، ملا تقدیر سے جو کچھ اسے پرکھا نہیں جاتا، غنیمت زندگی کو جان کر جو بھی سنورتا ہے، بساط زندگی کیا تھی کبھی دیکھا نہیں جاتا۔ کیا بات، 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 شکریہ۔ مختار عرض کرتا ہوں۔ ارشاد۔
تیری کوشش تیری کاوش نوازب کون سمجھا ہے، ملی کیسے تجھے منزل کبھی بھولا نہیں جاتا. جی تو بہت خوب بہت خوب. میں نے محسوس کیا ہے کہ آپ کے کلام میں نغمگی ہے، اور پھر جب آپ پڑھتے ہیں تو ڈوب کر پڑھتے ہیں اور بے مقصد شاعری آپ نہیں کرتے. الحمدللہ. ایک شعر کے ذریعے میں انہیں پیغام دینا چاہتا ہوں. ارشاد. نہیں مشکل یہ دنیا میں کوئی بھی کام ہے بچوں، کہ تھوڑی جستجو کر لو تو بس پھر نام ہے بچوں. اٹھو آگے بڑھو اب نہ رکو تم اس زمانے میں، کیا بات. جو پاؤ گے کبھی منزل وہیں انعام ہے بچوں. کیا بات ہے کیا بات. لیکن نواز صاحب، آپ نے جو پیغام ابھی ہمارے نوجوانوں کو دیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس پیغام کو آپ کی اردو رابطہ کاری کے حوالے سے مجھے مزید تفصیل کے ساتھ بتائیں کہ آپ کی رابطہ کاری کا کس قدر فائدہ ہمارے نوجوان بچوں کو، طلباء کو پہنچ رہا ہے. آپ کے تجربے کی روشنی میں ہمیں بتائیں. الحمدللہ، میں نے جس طرح سے آپ کو بتایا کہ رابطہ کاری کا جو سب سے پہلا جو امر ہے جی وہ یہ ہے کہ کوئی بھی بچہ تعلیم سے پیچھے نہ رہے. جی ہماری حتی الامکان یہ کوشش رہتی ہے کہ بچوں کی حاضری 100% ہو. اچھا. کوئی بھی بچہ اگر کسی وجوہات کی بنا پر نہیں آ پا رہا تو ہم میر معلم سے رابطہ کرتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں آ پا رہا ہے، اور میر معلم کا فرض ہے کہ وہ 1 سے 2 مرتبہ، اگر 1 ہفتے تک بچہ اسکول کو نہیں آ پا رہا تو والدین سے رابطہ کرے، گھر تک جائے اور اس کے وجوہات تلاش کرے اور ہمیں سمجھائے. اس کے بعد ہم خود والدین تک جاتے ہیں. اگر اس کے باوجود بھی اگر وہ نہیں بھیجتے کچھ وجوہات کی بنیاد پر، اگر بلا وجہ اگر والدین مدرسے کو نہیں بھیج رہے، اسکول کو نہیں بھیج رہے ہیں، تو اس پر ایک محکمہ تعلیمات کے جو اصول ہیں اس کے تحت ان پر ایکشن بھی ہو سکتا ہے. بہتر یہی ہے کہ لوگ سمجھیں، اپنے بچوں کو تعلیم دیں، کیونکہ تعلیم سے جس طرح سے میں نے بتایا ہے کہ شخصیتیں سنور جاتی ہیں. شخصیتوں کا پروان تعلیم کی بنیاد پر ہی ہوتا ہے. تو میں جہاں پر بھی جاتا ہوں تو یہ کوشش میری رہتی ہے کہ بچوں کے لیے تمام اسکیم اس لیے فراہم کیے جا رہے ہیں تاکہ وہ اسکولز کو ریگولر آ سکے. اگر بچہ فائدہ اٹھا رہا ہے اس کے باوجود بھی اسکول کو نہیں آ پا رہا ہے تو ہم ہائر اتھارٹی کو اس کی انفارمیشن بھیج دیتے ہیں. نواز صاحب، کسی حد تک رابطہ کاری کی باتیں آ تو گئی ہیں، لیکن آپ کے طریقہ کار پر کہ بچوں کو اس سے جو فائدہ پہنچ رہا ہے، اس کے طریقہ کار پر مزید روشنی ڈالیں گے تو مناسب. میں اب فی الحال میں یہ کوشش کر رہا ہوں، جہاں سے میں آتا ہوں وہ میرا دفتر جو ہوا انڈی تعلقے سے ہے. جی. تو وہاں پر اس تعلقے میں نے ایک کوشش یہ کی ہے کہ کووڈ کے حالات کے بعد کئی بچوں کو میں نے دیکھا. میں جماعتی کمرے میں جب انسپیکشن کے لیے جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ بچوں کو جہاں کہیں کمی و بیشی نظر آ رہی ہے اس کا میں نے جائزہ لیا اور ایک خاکہ، ایک منصوبہ تیار کیا اور تمام اساتذہ کو اکٹھا کر کے اس مسئلے کا حل تلاش کرنے کی کوشش کی ہے. اور الحمدللہ ہم اس میں کامیاب بھی ہو چکے ہیں. اساتذہ اور میرے رائے مشورے سے ہم نے ایک منصوبہ یہ بنایا کہ بچوں کو، ہر بچے کو 3 زبانیں، اردو ہو، کنڑا ہو، انگریزی، کم سے کم پڑھنے اور لکھنے کے قابل بنائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آسان علم ریاضی، آسان سائنس اور آسان سماجی سائنس انہیں اس کی معلومات فراہم کی جائے. تو ہم نے اپنے تعلقہ سطح پر ایک خاکہ تیار کیا ہے اور اس پر اسے ہم عملی جامہ بھی پہنا رہے ہیں. الحمدللہ اب ہم
سلسلہ وار امتحانات بھی لے رہے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہماری کوشش کہاں تک کامیاب رہی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نواز صاحب، یہ جو معاشرہ ہے اور دوسری طرف حکومت ہے، ان دونوں جوانب سے آپ کو برابر تعاون مل رہا ہے؟ جی الحمدللہ، تعاون تبھی ملے گا جب ہم کوشش کریں گے. جی. محکمہ تعلیمات عامہ تو اپنی تو کوشش نہیں، مزاحمت نہیں ہے، کیونکہ محکمہ تعلیمات عامہ اپنی جانب سے پوری کوشش یہی کر رہا ہے کہ ہر بچے کو تعلیم ملے اور تمام تر سہولیات وہاں سے فراہم ہو رہے ہیں. جس طرح سے میں نے بتایا کہ 15 نقاطی پروگرام میں وظیفے بھی دیے جا رہے ہیں اور مفت یونیفارم بھی ہم فراہم کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ دوپہر کے کھانے کی اسکیم میں نیوٹریشن یعنی تغذیہ کا بھی خیال رکھا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ثانوی جماعتوں کے لیے سائیکل اور شوز اور ساکس فراہم کیے. یہ اسی لیے فراہم کیے جا رہے ہیں تاکہ جو اکثر دیکھتے ہیں کہ پچھڑے طبقات کے جو بچے ہیں وہ زیادہ تر وہی بچے گورنمنٹ مدارس کو آتے ہیں، تو انہیں کوئی دقت نہ پیش آئے کہ والدین کو یہ دقت نہ پیش آئے کہ ہمارے بچوں کے پاس یونیفارم نہیں ہے. تو ہم یونیفارم محکمہ تعلیمات عامہ کی جانب سے یونیفارم بھی دیا جا رہا ہے. سائیکلیں اگر دور ہے، ڈسٹنس فاصلہ اگر دور ہے تو اس کی آسانی کے لیے بھی محکمہ تعلیمات عامہ نے یہ کوشش کی ہے کہ وہ سائیکل فراہم کرے ثانوی جماعت کے بچوں کے لیے، اور والدین کو حد الامکان یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ میر معلمین اور معلمین کے ذریعے ان سے رابطے میں رہیں اور ماہانہ ایک والدین کے ساتھ میٹنگ کرتے رہیں. اور اس کے ساتھ آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ اسکول کی ایک نگرانی کمیٹی بھی ہوتی ہے، ایس ڈی ایم سی جس کو ہم کہتے ہیں. ایس ڈی ایم سی کا بھی بڑا اہم رول ہے اس میں، وہ بھی پیش رہتے ہیں. اور میں انہیں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی بچے اپنے محلے کے ہوں یا تعلقے کے ہوں، جہاں پر بھی وہ تعلیم سے قاصر ہیں، اس کی وجوہات تلاش کریں اور یہ کوشش کریں کہ کوئی بھی بچہ تعلیم سے دور نہ رہے. کہ چونکہ آپ معلم ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ کے طلباء سے راست رابطے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ آپ کے تجربات کی روشنی میں آپ اپنی نوجوان نوخیز نسلوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں آخر میں یہی پیغام دوں گا کہ قوم تبھی فروغ پا سکتی ہے جب وہ تعلیم سے آراستہ ہو. جب تک ہم تعلیم سے دوری بنائے رکھیں گے تو قومیں فروغ نہیں پا سکتی. قوموں کا اگر ہم سوچیں گے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ تعلیم ضروری ہے. تو نوجوانوں اور جو بھی بچے اسکولز کو جاتے ہیں انہیں میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ بلا جھجک تمام سہولیات لیں اور اچھے سے اچھی تعلیم حاصل کریں اور اچھے سے اچھے عہدوں پر فائز ہوں. میری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں. بس اتنا کہتے ہوئے بہت شکریہ. ناظرین، یہ تھے نواز خان نواز صاحب، جو اپنے تجربات، اپنے تعلیمی سفر اور جو کچھ بھی اس وقت تجربات محکمہ تعلیم میں چل رہے ہیں اس کا انہوں نے تعارف کرایا. میں ان کا دوردرشن کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں. شکریہ.